अस्सलाम वालेकुम। 3 अगस्त की कॉल लेके खालिद सैफुद्दीन आपके साथ। सबसे पहले आज के सेशन को रैप अप करेंगे। आज जो कुछ मार्केट में हुआ है वो मेरी एक्सपेक्टेशंस के बरखिलाफ और उससे बहुत ज़्यादा था। गो कि मैंने ये कहा था कि 48,223 के ऊपर हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना है और 508 के ऊपर बुल्स की एफर्ट को एक्सपेक्ट करना है। मगर टेक्निकली मुझे ज़्यादा इस बात का शुबा था कि मार्केट में एग्जॉशन हो सकती है और ये 508 के ऊपर नहीं जा पाएगी। मगर मार्केट ने जो आज मूव बनाई है दैट इज़ अमेजिंग। आगाज़ में जो लो टेस्ट किया है वो भी बड़ा खूबसूरत है, क्योंकि 48,178 का लो बनता है और वहाँ से एक बाउंसी मूव बनती है। और इस सपोर्ट की अहमियत मैं कल की कॉल में बयान कर चुका था कि इसके नीचे हमने स्टॉप लॉस लिया था, तो बावजूद इसके कि मेरा ध्यान एग्जॉशन का था। अब आपको ये बात समझनी चाहिए, क्योंकि चंद लोग ऐसे ज़रूर हैं मेरे जो व्यूवर्स हैं जो वो इस बात को नहीं समझ पाते कि मैं इन दोनों लेवल्स की अहमियत क्यों बयान करता हूँ, मैं दोनों का जिक्र क्यों करता हूँ। अक्सर लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि उनके हाथ पकड़ के उनको रोड पार करा दी जाए। ट्रेडिंग ऑन लेवल सेफली इन्वेस्ट, या खालिद सैफुद्दीन ने आज तक अपने तजुर्बे में, जितने अरसे से मार्केट में हूँ, मैंने आज तक ये काम नहीं किया। मैं चाहता हूँ आप सीखें, समझें और उसके बाद काम करें। तो इसीलिए आपको हर उस लेवल के बारे में बता दिया जाता है कि कहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है। बहरहाल अगर आप देखें तो बावजूद इसके कि मैं एग्जॉर्शन की उम्मीद कर रहा था, 534 पॉइंट बढ़ गए। मुझे कोई आर नहीं है एग्री करने में कि इट इज़ अबव माई एक्सपेक्टेशन, अगेंस्ट माई एक्सपेक्टेशन। मार्केट ने 33% ज़्यादा वॉल्यूम कल के मुकाबले में किए, ये भी बड़ी हैरान कुन बात थी। अभी आपको वो नंबर्स भी देखने होंगे कि आखिर माल बेचा किसने, आखिर माल ख़रीदा किसने, आखिर चल के आ रहा है, ठीक है ना। ये चीज़ें भी आपको देखनी होंगी। और जो सब में मज़ेदार बात थी, जो सब में एक्साइटिंग बात थी, वो ये थी कि 48,508 को 10 बजे से लेकर 3 बजे तक मुसलसल ऑनर किया गया और फिर 3 बजे के बाद एक और वेव आई जिसने 48,888 को टेस्ट कर लिया। अगर आप इस रेक्टेंगल को देखें ग्रीन कलर का जो मैंने बनाया है, तो आप देख सकते हैं कि 48,508 की अहमियत और 48,650 में बहुत सारी स्ट्राइक्स थी। तो ऑटोमेटिकली अगर आप लोग आज दिन में ट्रेड कर रहे थे तो आपको भी ये रेक्टेंगल चार्ट पे बना लेना चाहिए था। ये चार्ट स्टॉक की साइट पे अवेलेबल होता है और जैसे ही ये ब्रेकआउट होता है आपको एंट्रीज भी ले लेनी चाहिए अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर है। इंट्राडे ट्रेडर के यही टूल्स होते हैं छोटे छोटे सेंटिमेंट को समझने के लिए, वो इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकता है। बहरहाल आगे चलते हैं। प्रिसाइज लेवल टेबल अपडेटेड है। अब जनाब बात कर लेते हैं पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। ब्रूटल रिजेक्शन, बियर्स को बुरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया बुल्स ने आज। जो मैं बात करता हूं कंसिस्टेंसी, वॉल्यूम्स और डायरेक्शन की, ये तीनों इंडिकेटर्स मेरे बेहतरीन काम करते हुए नजर आए कि कंसिस्टेंसी भी नजर आई बुल्स की, वॉल्यूम भी निस्बतन ज़्यादा थे और डायरेक्शन हमारी अपवर्ड थी। तो ये तीनों इंडिकेटर बुल्स को स्ट्रॉन्ग दिखा रहे थे। तो ये हमारे लिए आसान था समझना कि बुल्स की एफर्ट्स और कमिटमेंट कैसी है। आज का सेशन देखने के बाद इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं लगती मुझे कि कल मार्केट का आगाज़ एक्साइटमेंट के साथ हो। मगर मेरे जहन से ये बात नहीं निकलती कि मार्केट बहुत ओवर हीट हो गई है, ओवर हीटेड है और ऐसी चीज़ें हैं। मार्केट ने इतने ज़्यादा पॉइंट गेन कर लिए हैं। अगर आप लोग देख रहे हो तो मेरे ख्याल में 23 जून को हमने एक लो बनाया था, 23 जून को 39,894 का, 39,894 का। अगर वहाँ से कैलकुलेट करते हुए चलें तो इस वक्त हम 48,764 पर हैं, ठीक है जी। और 39,894 हमारा लो था, यानी कि हम 8,870 पॉइंट इस वक्त गेन पे खड़े हुए। और ये गेन मुसलसल गेन है 3 रैलियों में। पहली इंट्राडे करेक्शन के बाद दोबारा दूसरी रैली शुरू हुई, फिर एक जनरल करेक्शन 4-5 सेशन का लिया, फिर ये तीसरी रैली शुरू हुई और तीसरी रैली अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। कल एक इंडिकेशन आई थी मगर वो इंडिकेशन जो है आज रिजेक्ट हो गई। तो बहरहाल मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि मार्केट में
بلز کے جو سینٹیمنٹس ہیں اور جو ایفرٹس ہیں وہ اوور ہیٹڈ ہیں. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسری اہم بات یہ ہے جو میں نے بتائی کہ 8,770 پوائنٹ ہم نے گین کر لیے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور صرف سوا مہینے میں میرے خیال میں. ٹیکنیکلی مارکیٹ بلش ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں, مگر اپروپریٹ کریکشن کا تھریٹ ہمیشہ بلش موو میں رہے گا, چاہے مندی ہو یا تیزی ہو. جو بھی آپ کی ڈائریکشن بنتی ہے اس میں کریکشن تھریٹ ہوتا ہے, جو کہ پریشانی کی بات تو نہیں ہوتی, مگر اس سے مستفید کیسے ہوا جائے, اس سے فائدہ کیسے اٹھایا جائے. ہم جو اپنے ممبرس کو بتاتے ہیں, ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اپنے پورٹ فولیو کو ری اسکیجول کرنے کے لیے, ریپلیس کرنے کے لیے اپنے اسٹاکس کو. اور سوئنگ ٹریڈرز اور انٹراڈے ٹریڈرز تو اپنا مال ہی بیچ دیتے ہیں, آبویسلی بیچ دیتے ہیں, اور اس کے بعد وہ دوبارہ ڈپ پہ جب سپورٹ نظر آتی ہے پھر انٹریاں لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ تو ٹیکنیکل پوزیشن ہو گئی. اب اگر میں فنڈامنٹلی مارکیٹ کو دیکھوں تو فنڈامنٹل ٹریگر کیا ہیں؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ فنڈامنٹلی بھی مارکیٹ بریتھنگ ٹائم مانگ رہی ہے. کیوں؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں. نمبر 1, روپی کی ڈی ویلیویشن اگینسٹ ڈالر, ٹھیک ہے جی. 2, آنے والے دنوں میں, بلکہ آج بھی دیکھ لیں اور کل بھی دیکھ لیں, اور اب جو کل کا دن ہے کورٹ ڈیٹس کے حوالے سے بہت اہم ہے. تو بڑی اہم کورٹ ڈیٹس ہیں جس کا فیصلہ جو ہے سیاسی گرمی پیدا کر سکتا ہے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے. نمبر 3, یہاں میں نے لکھا نہیں ہے مگر اس کا ذکر میں ضروری سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک نیا محاذ کھل گیا ہے, جو خیبر پختونخوا میں جو پرابلمز ہمیں نظر آ رہی ہیں, جس کا میڈیا کھل کر ذکر نہیں کر رہا. کل میں سراج یہ جو ہمارے جماعت اسلامی کے ہیڈ ہیں سراج صاحب, ان کی گفتگو سن رہا تھا, اور بھی جو خیبر پختونخوا کے تجزیہ کار ہیں ان کی گفتگو سن رہا تھا. تو وہاں پر طالبان کا اثر بہت بڑھتا جا رہا ہے, جس کے خلاف یا جس کے حوالے سے کوئی پچھلے 3-4 سالوں میں ان کو ریلیف ملے ہیں, ان کے لیے کچھ کیا نہیں گیا. تو وہ اب کھل کے سامنے آ رہا ہے. نمبر 4, جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو فارم کرنا ہے اس میں شدید کنفیوژن نظر آ رہا ہے. مختلف قسم کے ایسے بہانے یا ایسی اسٹیٹمنٹ چھوڑی جا رہی ہیں مارکیٹ میں, جیسے کچھ دنوں پہلے آیا کہ اسحاق ڈار صاحب کو پرائم منسٹر کیئر ٹیکر بنا دیا جائے. عقل نہیں مانتی, مگر بہرحال اس پہ کافی بحث ہوئی. تو یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے. اور ان تمام یہ تو فنڈامنٹلی اور پرابلمز ہیں سیاسی, کیونکہ فنڈامنٹل پرابلمز 2 قسم کی ہوتی ہیں ہمارے ملک میں, سیاسی اور معاشی, ٹھیک ہے نا. عوامی مسائل پہ تو ہم اتنے پریشان نہیں ہوتے, ہم سیاسی اور معاشی مسائل پہ پریشان ہوتے. تو یہ تو سیاسی مسائل تھے. اب معاشی مسائل میں جو مجھے ایک کمی نظر آ رہی ہے کہ IMF کا بیل آؤٹ پیکج ہمیں جب ملا تو اس کے فوراً بعد میں یہ امید کر رہا تھا کہ اکانومی کو اسٹرینگتھن کرنے کے لیے کوئی ایسا کانکریٹ انفراسٹرکچر پلان ہوگا جو یہ حکومت اپنے جانے سے پہلے دے کر جائے گی, اور نگراں حکومت اس کو کنٹینیو کرے گی, تاکہ ہم دوبارہ 3 مہینے کے بعد, کیونکہ یہ IMF کا جو بیل آؤٹ پیکج ہے یہ ہمیں دسمبر تک کا سروائیول دے رہا ہے, اس سے زیادہ کا نہیں. تو ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی, بلکہ ہم ایک بڑا خرچہ سامنے لے کے بیٹھے ہیں الیکشن کا. تو لہٰذا معاشی طور پہ, یقینی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کچھ ایسا قدم نہیں اٹھایا. جب ایسے اقدامات نہیں ہوں گے تو یہ بھی ایک نیگیٹو تھریٹ ہے. تو یہ تمام چیزوں کو سمجھنے کی بڑی شدید ضرورت ہے. اب پھر دوبارہ میں ٹیکنیکلز کی طرف آؤں تو میں تو چاہوں گا کہ ٹریڈرز, جس طرح میں نے کل کہا تھا, باوجود اس کے کہ میں ایگزارشن کی امید کر رہا تھا کہ 48,223 کے اوپر آپ آپٹیمسٹک رہیں, تو کل کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو آپٹیمزم برقرار رہنا چاہیے. اگر مارکیٹ 48,650 کے اوپر ہے, اس صورت میں آپ 508 کا اسٹاپ لاس لے کے مارکیٹ میں آپٹیمسٹک رہیے اگر چھوٹا موٹا کوئی ڈپ لیتی ہے. اور پھر جو ہمارے ریزسٹنسز ہیں جیسے 48,888 ہے, یہ ایک بڑی اسٹرانگ ریزسٹنس ہے جس کو ایز اے ٹارگٹ آج ہم نے اچیو کیا ہے. تو اگر اس ریزسٹنس کے اوپر مارکیٹ ٹریڈ کرتی ہے تو ہم 49,000 بآسانی کل دیکھ لیں گے. اگر ہم 48,888 کے اوپر تھوڑا سا والیوم جنریٹ کر لیں تو پھر 49,000 ہم کو فوری طور پہ دیکھنے کو ملے گا. اور میں آپ کی معلومات کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ 49,000 جو ہے وہ یہاں سے زیادہ دور بھی نہیں ہے, 250-40 پوائنٹ کی دوری پہ ہے. تو لہٰذا 49,000 اب
کہنا چاہیے حاصل کرنا مارکیٹ کے لیے کل کوئی دقت نہیں ہوگی. مگر آپ کو اس ایکسائٹمنٹ کا پیچھا ٹریلنگ اسٹاپ لاس کے ساتھ کرنا چاہیے. ایکسائٹنگ بگننگ ہو, آپ اپنے اسٹاکس کے اسٹاپ لاس ٹریل کریں. اور دوسرا میں نے ایک مشورہ پچھلے دنوں دیا تھا کہ جو انڈیکس کی ایکسائٹمنٹ ہے اس کو چیز کریں, اور ایگزاسشن اگر سمجھ میں آئے تو پارشلی آف لوڈ کرتے ہوئے اوپر چلیں. ٹھیک ہے نا, اگر پارشلی آف لوڈ کر دیں گے, ایک مثال دیتا ہوں, جنہوں نے اگر آج مال بیچا ہے تو ان کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو کل مال بیچیں گے اور اگر کل بھی 400 پوائنٹ کی تیزی میں مارکیٹ بند ہوگی تب بھی ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو مال بھی ملے گا اور ان کو وہ نئے اسٹاک ملیں گے. آپ اسکرپٹ کال میں دیکھ لیجئے گا نا, اب آپ اسکرپٹ کال اٹھا کے دیکھیں کل کی, پرسوں کی, اس چڑھتی ہوئی مارکیٹ میں آپ کو ایسے اسٹاک دیے گئے جو ابھی چلے ہی نہیں تھے, تو انہوں نے پرفارم بھی کر کے دے دیا. ٹھیک ہے نا, تو ایسے اسٹاک آپ کو ملتے رہیں گے. تو یہ ہوگی ریپلیسمنٹ, ری اسکیجول آف پورٹ فولیو. ٹھیک ہے جی, تو پارشل آف لوڈنگ آف ایگزاسٹڈ اسٹاک ول بی گڈ, اور یہ لیکویڈیٹی کریٹ کرے گی آپ کے اکاؤنٹ میں, اور اسی لیکویڈیٹی کو آپ استعمال کر سکیں گے اپنی بائنگ کے لیے. انڈیکس بہت کافی ہے بیئرس کے کسی ایگریشن کو ہینڈل کرنے کے لیے. بیئرس ایگریشن سے مطلب میرا کوئی بڑی مندی کی بات کر رہا ہوں میں, کہ کوئی بڑی مندی مارکیٹ میں نظر ہی نہیں آتی. اگر ابھی میں کوئی مارکیٹ میں ایگزاسشن کی بات کروں تو وہ کیا ہو سکتی ہے؟ وہ لمیٹڈ سلائیڈ ہو سکتی ہے جو مارکیٹ کو ایک رینج باؤنڈ ٹرینڈ کے اندر لے کر جائے اور کچھ عرصے کے لیے وہاں محدود کر دے مارکیٹ کو. تو زیادہ سے زیادہ مارکیٹ میں ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ انڈیکس نے اتنے پوائنٹ گین کر لیے ہیں کہ مارکیٹ کے بعد بہت اچھی اسٹرانگ سپورٹس ڈیولپ ہو گئی ہیں اور نئے باٹمز بن گئے ہیں جو مارکیٹ جن کو اب آگے اپنا باٹم بنا سکتی ہے. تو لہذا پریشانی کی کوئی بات نہیں, مگر مارکیٹ کی ہر اپرچونٹی کو اپنے مفاد میں استعمال کرنے کی کوشش کیجئے. جس طرح میں نے سمجھایا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت کامیاب ہوں گے. مارکیٹ اگر 20% بڑھتی ہے تو آپ 40% گین لے سکتے ہیں. کل میں نے آپ کو کون سا اسٹاک تھا, ایئر لنک, اس میں 65% گین دکھایا تھا. تو آپ مجھے بتائیے کیا کوئی سوچ سکتا ہے 65% گین؟ اور ذرا اٹھا کے دیکھ لیجیے وہ 1.5 مہینے یا 1 مہینے کے اندر وہ گین ہے. تو اگر آپ فالو کر رہے ہیں, اسٹاک کا ریکارڈ رکھ رہے ہیں, جو آپ کو اسٹاکس کی کال دی جا رہی ہیں الگ سے, اگر ان کو ریکارڈ رکھ رہے ہیں اور ان کے ٹریگرز پہ نظر رکھ رہے ہیں, 18 روپے پہ میرے خیال میں ایئر لنک کی بائی کال آئی تھی, اور آپ دیکھ لو وہ کہاں تک گیا ہے. تو اگر آپ ان چیزوں کو ریکارڈ میں رکھتے ہیں تو پھر میں نہیں سمجھتا. اور اللہ کا شکر ہے میرے واٹس ایپ گروپ اس تمام ایکسائٹمنٹ میں بہت خوش نظر آئے ہیں مجھے. انہوں نے آف لوڈنگ بھی کی, انہوں نے صحیح جگہ پہ ایکیومولیشن بھی کی ہے. تو آئی ایم ہیپی فار مائی ممبرز, اینڈ آبویسلی ویورز کے بارے میں مجھے پتہ نہیں ہوتا, مگر ایٹ لیسٹ مجھے اپنے ممبرز کے بارے میں ضرور پتہ ہے کہ وہ بہت اچھے سے اس ریلی کا فائدہ اٹھاتے رہے ہیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس وقت ہم نے آپ کو تیزی کی کال دی تھی تو اس وقت بہت کم لوگ تھے, یا شاید نہیں تھے, میری نظروں سے تو نہیں گزرے, جو تیزی کی باتیں کرتے ہو. تو لہذا میری باتوں کو شاید بہت سو نے سیریس بھی نہیں لیا ہو, مگر اللہ کا بڑا شکر ہے کہ آپ نے بہت زبردست تیزی دیکھی. میں پچھلے 6 مہینے سے کہہ رہا ہوں یا اس سے بھی زیادہ کہ 2023 جو ہے بائنگ ایئر ہے. پھر میں نے کہا کہ جتنی بائنگ کرنی ہے جون تک کر لو. پھر میں نے آگے آپ کو یہ کہنا شروع کیا. اب آپ کے سامنے موجود ہے کہ ساری بائنگ ہماری جون پہ ختم ہو گئی, اور ہم نے جولائی میں صرف اور صرف ریلی دیکھی ہے اور چیس کیا ہے اپنی مال کو ہولڈ کر کے, اور اس کے پروفٹ لیے. بہرحال بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیاب کرے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کال آپ کے فائدے میں ہے تو آپ یقیناً اپنے دوست, احباب اور جاننے والوں میں شیئر کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت صحت مند رکھے. میرے لیے بھی دعا فرمائیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.